काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 6। शायद मैं तुम्हें ये ना बता सकूं कि वो अच्छा है या नहीं। अलबत्ता पसंद नापसंद की बात और होती है। वो झील के किनारे घास पर बैठ गया था। परीशे भी इसके बाएं तरफ इससे जरा पीछे घास पर घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाकर इस पर थोड़ी टिकाई बैठ गई। बर्फीली तेज हवा इसका हेड उतारने की कोशिश कर रही थी। तुम इसे पसंद करती हो? वो सामने चांदी में नहाई झील को देख रहा था। वो मेरी फुप्पो का बेटा है, पापा को बहुत पसंद है। इन्होंने मंगनी से पहले मेरी मर्जी नहीं पूछी थी। फुप्पो ने रिश्ता मांगा, इन्होंने फौरन हाँ कर दी। तुम हमारे यहाँ के रिश्तों की ब्लैकमेलिंग को नहीं जानते। पाकिस्तान में रस्म और रिवाज तुर्की से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ अगर रिश्ता मांगने पर किसी फुप्पो, चाचू, मामू को इनकार कर दिया जाए तो वो अनहा में आकर खून के रिश्ते तक तोड़ डालते हैं। फुप्पो को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो पापा की इकलौती बहन है, पापा का वाहिद खूनी रिश्ता जो इस दुनिया में है। मैं इस वक्त शायद इनकार भी कर देती, मगर जब सैफ का रिश्ता आया तब वो माली तौर पे इतना मुस्तकिम हो चुका था कि वो पापा को बहुत पसंद था और मैं पापा को धोख नहीं देना चाहती थी। वो गर्दन उठाकर आसमान को देखने लगी। वहां हर सू जगमगाते तारे बिखरते थे। जमादुल सानी की आखिरी तारीखों हर पल घटता चांद पूरी झील को चमका रहा था। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा आएगा जो तुमसे मोहब्बत करता हो, जिसको देखकर तुम्हें ये लगे कि यही है जिसका साथ तुम्हें उम्र भर के लिए चाहिए? परेश ने मखूम मुस्कुराहट के साथ इसकी चौड़ी पुश्त और झुके सर को देखा। बाज लोग जिंदगी में बहुत देर से मिलते हैं फकर सलान, इतनी देर से कि हम चाहें भी तो इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। तो जो लोग जिंदगी में बहुत देर से मिलते हैं, इनको आप अपनी तरजीहात में किस मुकाम पर रखती हैं डॉक्टर परीशे जहां सेब? परी ने चौंक कर इसे देखा। गर्दन इसकी तरफ मोड़े सख्ती से लब भींचे हुए इसे देख रहा था। शिकवा करती खफा आंखें, तंजिया लहजा। वो गहरी सांस भर कर रह गई। मेरे नजदीक हर फर्क की अहमियत तेज हवा का झोंका इसका हेड उड़ा कर ले गया। वो बात रोक कर उठ कर खड़ी हुई। मेरा हेड! चंद कदम दूर जाकर इसने घास पर पड़ा हेड उठाया। वो भी उठकर इसके करीब आ गया। चलो खैर, जाने दो। तुम मंगनी शुदा हो तो क्या हुआ, हमारे दरमियान एक और ताल्लुक तो है ही। वो चौंकी। वो क्या? इसका दिल जोर से धड़का था। हम अच्छे दोस्त तो हैं ना? वो एकदम फिर से पुराना उफक अरसलान लगने लगा था। वही पुराना हंसमुख और अपना अपना सा। हाँ वो तो है। वो खुलकर मुस्कुरा दी। तो फिर तुम इस अच्छे दोस्त के लिए रक्का पोशी आ रही हो ना? वो फिर से पुराने मूड में आ गया था। वो दोनों माहौढंड जीत चमकते पानी के किनारे टहलने लगे। ये मेरे लिए नामुमकिन है, मुझे पापा कभी इजाजत नहीं देंगे। वो बहुत कंजर्वेटिव है क्या? नहीं, ये बात नहीं। इस लिहाज से तो वो बहुत लिबरल है। अच्छा, तो फिर? 4 साल पहले मैं एक्सपार्टी की एक्सपेडिशन पर गई थी। बुनियादी तौर पर मिलिट्री एक्सपेडिशन थी, पाकिस्तान नेवी की। मैं एक्सपेडिशन डॉक्टर के तौर पर यूं ही साथ फिट हो गई थी। वो बताकर हंसी। बहुत मिन्नतें की थी नजीर साबर की, इन्होंने एडजस्ट करवाया था मुझे पाक नेवी के साथ। हमने बड़े कम वक्त में स्पार्ट को सर भी कर लिया था, मगर वापसी पर चोटी से चंद फुट दूर से गिर गई। मेरा बायां कदम पूरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद पापा ने मेरी कोहपेमाई पर पाबंदी लगा दी। मेरा स्कर्दू से आगे काराकोरम का पहला तजर्बा था। मैं और करना चाहती थी, पर पापा इजाजत नहीं देते। वो डरते हैं कि मैं गिर ना पड़ूं। मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम क्यों गिरोगी? बहुत अपनाए से उफक ने कहा। ये बात तुम मेरे पापा को नहीं समझा सकते। कोशिश तो कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो घबरा कर तेजी से बोली, फिर फौरी अपनी कफियत को छुपाकर वजाहत करते हुए अंदाज में कहा, वो नहीं मानेंगे, इस किस्से को छोड़ दो। अच्छा ठीक, और अगर ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहा तो एक बात पूछूं? पूछो। तुमने कभी बताया नहीं तुम कहाँ रहती हो मरी में। हमने शायद अपने बारे में एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया उफक। वो मुस्कुराकर बोली, शायद, मगर तुम कहाँ रहती हो? ये वो सवाल था जिसका वो जवाब नहीं देना चाहती थी। परसों शाम वो अपनी तमाम कश्तियां जलाकर वापस जाना चाहती थी कि जली हुई कश्तियों पर सवारी करके फकर सलाम इस तक नहीं पहुंच सकता था। मैं इस मुल्क और इन्हीं पहाड़ों पर रहती हूँ। काराकोरम के पहाड़ ही मेरा घर है। बस समझ गया था कि वो नहीं बताना चाह रही, सो मुस्कुराकर बोला, हाँ मैंने सुन रखा था कि काराकोरम के पहाड़ों पर परियां उतरती हैं, और तुमने इस रोज ये बात जाने की यकीन से भी कही थी ना। मैं इस बात से बेखबर था कि तुम पीछे बैठी हो, मगर मैं परी नहीं हूँ। इसने उदासी से हाथ में पकड़े हेड पर खुले सुर्ख गुलाब को देखा। तुम परी हो? नहीं, इसने नफी में गर्दन हिलाई। नाम से कोई परी नहीं बन जाता, मेरा सिर्फ नाम परी है। जानती हो परी, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था मुझे क्या लगा था? यूं जैसे काराकोरम के पर्वतों से रास्ता भूलकर मारगला के इस पहाड़ पर बरसती बारिश में पनाह लेने वाली कोई मासूम सी खूबज़दा सी परी हो। मैंने अरसा हुआ ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दिया है। टूटे ख्वाब बहुत अजियत देते हैं उफक। वो खामोश रहा,
چند ثانیہ بعد آسمان کو دیکھ کر بولا، رات بہت گہری ہو چکی ہے، اب سونا چاہیے، تم جاؤ، میں ابھی جھیل کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے دور جھیل کے کنارے بیٹھ گئی، جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور ماہوڈن کے سیاہ نظر آنے والے جھیل جس پر چاندنی کی تہ چڑھی تھی پاؤں لٹکا دیے، وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ خیمے کی زپ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کو اس نے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا، جہاں وہ پانی میں پاؤں لٹکائے چاند کی میٹھی چاندنی کے خاموش گیت سن رہی تھی۔ 6ویں چوٹی، ہفتہ 30 جولائی 2005۔ گھوڑے کی تیز دوڑتی ٹاپوں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دور خیموں کے قریب سے گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو افق نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ دور افق پر کہ نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، جھیل کا پانی سبزی مائل لگ رہا تھا۔ ابھی تک سورج کی کرنیں نے اس پر اپنا رقص شروع نہیں کیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ گھوڑا اس کے قریب لے جا کر افق نے رفتار کم کر دی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہارنے کی سزا پوری کر رہی ہوں، مگر یہاں تو ماؤنٹین کی مچھلیاں بہت ہوشیار ہیں، یا پھر میری قسمت بہت خراب ہے۔ اس نے ہاتھ میں فشنگ راڈ پکڑ رکھی تھی۔ او خدایا، تم رات بھر یہی کرتی رہی ہو کیا؟ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ سوئی نہیں ہو کیا؟ کسی دانشور نے کہا تھا سونا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ کیا کہتی کہ رات بھر اسے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ بہت معذرت، مگر میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل ماؤنٹین میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی لگام تھامے آنکھوں میں شوخی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ چلا کر کھڑی ہوئی، گود میں رکھا ہیٹ نیچے گھاس پر گر پڑا۔ تم نے مجھے غلط ڈھیر کیوں دیا؟ مجھے بھی اسی دانشور نے بتایا تھا کہ وقت ضیاع کروانے کے اور بہت طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہتر، اب تم نئی راڈ خریدنا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے افق کی راڈ اٹھا کر جھیل کی طرف اچھال دی۔ راڈ نے ایک غوطہ لیا اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ میں یہ راڈ دریا سے ٹروٹ کا شکار کرنے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے خود کو ٹروٹ کھانے سے محروم کر لیا۔ میں ٹراؤٹ کھائے بغیر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ہیڈ سر پر رکھ کر چل پڑی۔ سنو کاراکورم کی پری۔ پریشے کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر گھوڑے پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ ایک یادگار تصویر کھنچوانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نہیں، وہ 2 قدم مزید آگے چل دی۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ چست لگا کر گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہیٹ اتار دیا۔ کیا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ افق نے اپنے کیپ اس کے سر پر رکھی۔ تم یہ پہنو۔ اپنی ہیڈ، گھڑی اور منظر اس نے پریشے کو تھما دیے اور اس سے اس کی گھڑی لے لی۔ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ نیڈل ایس ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ہمارے آخری دن میں نے اور جینک نے ایک دوسرے کی ٹوپیاں، جیکٹس، ٹائیاں، گھڑیاں اور سن گلاسز پہن کر تصویریں کھنچوائی تھی۔ بہت یادگار ہے۔ اس نے افق کی چیزیں پہن کر اس کو اپنا ہیٹ پہنتے دیکھا اور باختیار ہنس دی۔ افق، ہم بہت مذاقیہ خیز لگ رہے ہیں۔ ہم نہیں، صرف تم۔ مسکراتے ہوئے اسے چڑھا کر اس نے دور کھڑے امیر حسن کو آواز دی۔ وہ پاس آیا تو اشاروں سے تصویر کھینچنا سکھا کر اپنا پولا رائڈ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تصویر کے لیے دونوں گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ افق نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تصویر بن کر آئے تو لکھ دینا کہ گھوڑا میرے دائیں طرف ہے۔ پچھلی بات کا بدلہ اتار کر وہ خود ہی ہنس دی۔ اسی لمحے گھوڑے والے نے بٹن دبا دیا۔ فلش چمکی اور چند ہی لمحوں بعد تصویر نکل کر باہر آ گئی۔ ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے تمہارا مستقبل بہت روشن ہے مسٹر۔ اس کے یوں ریڈی نہ کہنے پر وہ تصویر جھاڑتے ہوئے بہت جھل کر بولا تھا۔ امیر حسن ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شکریہ کہہ رہا ہے، اپنی ہنسی رو کر اس نے بتایا۔ خیر، اس کا قصور نہیں، تم سارے پاکستانی ریڈی کے بغیر تصویر کھینچتے ہو۔ تصویر جھاڑتے ہوئے وہ مسکرایا۔ پری کو یاد آیا، مری میں اس نے بھی ریڈی کے بغیر تصویر کھینچی تھی۔ ہم بہت سے کام ریڈی کیے بغیر کرتے ہیں۔ خیر، تصویر دکھاؤ۔ اس نے تصویر افق کے ہاتھ سے لی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ گردن کو قدرے پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ہنسی روکنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کلائی میں موجود سیاہ گھڑی کے ڈائل کا اہرام چمک رہا تھا۔ افق گھوڑے کی لگام تھامے گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ہیڈ، جس کا گلاب اب مرجھا سا گیا تھا، اس کو بالکل کاؤ بوائے کی طرح دکھا تھا۔ اچھی ہے، اس نے تصویر واپس کر دی۔ تم رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جانا چاہتے تھے۔ بہت اچھا۔ افق نے تصویر جیکٹ کی جیب میں ڈال لی، جو پریشا اسے دوسری چیزوں کے ساتھ واپس کر چکی تھی۔ رائٹنگ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ ایک بہادر کوہ کو گھوڑے سے ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ایک بہادر کو برے خواب سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ سوچ کر بولی، بیٹھ جاؤ، یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ شکریہ، مگر میں تو لڑکی ہوں۔ اچھا اوپر بیٹھو نا، ایک پاؤں ادھر رکاب پر رکھو۔ رکو تو صحیح۔ اس کے سرار پر قدر ہچکچاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پاؤں رکاب میں ڈالا۔ اوکے، اب دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھو اور بایاں پیٹھ پر۔ کس کی پیٹھ پر؟
وہ چڑھتے چڑھتے رکی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر میڈم، وہ تحمل سے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا، وہ شرمندگی سے ہنسی، پھر قدرے ڈرتے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی ڈری ہوئی صورت دیکھ کر وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹکنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام کوشش کے باوجود گھوڑے سے سخت خوفزدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ خیر، تم یہ باغ پکڑو اور اس طرح کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کم آن پریشا ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ماہو ڈنڈ میں پھینک دے گا تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں ایک چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، اگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتار دو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا فکرہ اس کے لبوں میں تھا کہ جب بے حد گھبراہٹ میں پری نے گھوڑے سے اترنا چاہا، گھوڑا ایک دم کسی گولی کی طرح تیز رفتار سے بھاگا۔ او فاک! وہ چلائی تھی۔ او گاڈ، پری اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتا دیکھ کر بھکلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بھکلائی ہوئی تھی، سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا، وہ تیور کھا کر گھاس پر گری۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کرایا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہوئی، اس کا ہیڈ اترا ہوا دور ماہو ڈنڈ میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سو سوری۔ مگر تمہیں کس نے کہا تھا تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی تو کہا تھا، اس نے شکوہ کرتا بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی جن میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ، ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ افق نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑنے سے ایک معمولی سا کٹ لا گیا تھا، جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھی، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو تو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی؟ رات بھر سے اندر جمع کیے ہوئے آنسو کو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشا نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس بس سنی پلاس لے آؤ۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کیا؟ پلاس والا بینڈیج؟ اچھا، یو مین سانیتھن باندھ؟ ابھی لایا۔ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاس کو سانیتھن باندھ کہتے ہیں۔ وہ وہی گھاس پر بیٹھے اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان کٹے لگ کو دیکھتی رہی۔ وہ سنی پلاس لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں۔ اس کے ہاتھ پر سنی پلاس کی طرز کا بینڈیج لگا کر وہ پری کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا ہے تم نے۔ اس نے چونک کر نم آنکھوں سے اپنے گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ براہ راست اس نے اسے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ہاں درد تو بہت ہے، اذیت دیتا ہے درد، اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں ہنچ دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا عرصہ کو بھی اٹھا دیا ہوگا۔ ابھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے تو کہا تھا تب یہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں، مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پریشا نے تعصب سے ماہو ڈنڈ کو دیکھا۔ سبزی مائل نیلے پانی پر اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نئے ہیڈ پر ایسا واسع سرخ گلاب لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھائی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم و بدل بھی نہیں ملتا اور بعض انسان کا بھی۔ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھی۔ تمہارا ڈیر بھی ابھی تک نامکمل ہے، جانتی ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی کرنے سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس نے متنبہ کیا۔ اوکے، اب سنو، نشا کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کے کسی دوست کا باپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے۔ ہاں ہے، پھر تم اسے کہو اپنے صدر سے کہہ کر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس کے بادشاہ نے میری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر، حسیب کے دوست کا باپ اس سرکاری ملازم ہی ہے،
रिचर्ड आर्मिज नहीं है जो इसकी बात मान ली जाएगी। उफक हंस पड़ा। क्या खूब बात कही। इराक अमेरिका जंग में अमेरिका हमारी मिन्नतें करता रहा था कि मगर तुर्की ने और तैयब उर्दुगान ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। वो दोनों घास पर चलते हुए उर्दुगान, मुशर्रफ और अखवान जंग की बातें करते रहे। खैमों के बजाय झील की तरफ आए थे। सूरज अभी तलू नहीं हुआ था, फजर का वक्त था। मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तुम ठहरो, मैं वजू कर लूं। वो झील के पानी के करीब चला गया। वो घास पर पंजों के बल बैठकर चलते साफ पानी से हाथ धोने लगा। वह इसके साथ खड़ी मुस्कुराते हुए इसे वजू करते देखने लगी। बाजू कहनियों तक धोकर इसने कैप उतारी और मसक किया। फिर दोनों पांव की जुराबें उतारकर इन्हें पानी में डुबोकर धोने लगा। वो मुस्कुराते हुए इसकी उंगलियों की हरकत को देख रही थी। एकदम इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो झटके से 2 कदम पीछे हटी। उफक, ये! वो बेयकीनी से इसके बाएं पांव को देख रही थी। ये कोहपेमा की जिंदगी है मैडम जहांजेब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। वो बहुत इत्मीनान से अपना बायां पांव धो रहा था जिसकी आखिरी 2 उंगलियां नहीं थी। मगर मगर कैसे, ये कैसे हुआ? इसके अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। उफक ने लापरवाही से शाने उचका दिए। फ्रोस्ट बाइट। अब वो जुराबे वापस पहन रहा था। नमाज कज़ा हो गई है शायद, मुझे जाने क्यों ध्यान नहीं रहा। वो अफसोस करता घास से कैब उठाकर खड़ा हो गया। वो एकटक इसे देख रही थी। कितनी देर रुकना पड़ेगा इधर? परीशा ने कदरे झुंझलाकर पूछा। ये माहौल ठंड है, इसे आने के दौरान पहली बात थी जिसने कही थी, वरना वो उफक की तरह बिल्कुल खामोश रही थी। मगर जब लैंड क्रूजर सड़क के दरमियान में रुक गई थी तो इसने पूछना ही पड़ा, जब तक ये पत्थर रास्ते से नहीं हटेंगे हम आगे नहीं जा सकते। अभी आधा घंटा पहले मखसूस 5 मिनट की बूंदाबांदी हुई थी जिससे सड़क के बिल्कुल बाएं तरफ पहाड़ से चिपका एक देव कामत पत्थर जरा सा सिरक कर दाएं तरफ हो गया था और इसके जरा से सिरकने पर गाड़ियों की एक लंबी कतार जो दूसरी जानब से आ रही थी रुक गई थी। वो जगह इतनी तंग थी कि अगर पत्थर के साइड से गाड़ी निकलने की कोशिश की जाती तो वो सीधा खाई में बहते अशु में गिर जाती। ये जगह अबशार और अशु वेलू के दरमियान में थी। इनकी गाड़ी के पीछे अबशार से पलटने वाली गाड़ियों की लंबी कतार थी और दूसरी जानब से अबशार पर आने वाली गाड़ियों को काफिला था। लोग गाड़ियों से निकलकर इस वजनी पत्थर को धक्का देने लगे थे मगर वो हिलने के ही नहीं दे रहा था। इसको अमेरिका समझ के धक्का लगाओ, एक गाड़ी के पठान ड्राइवर ने जोश से माहौल कुछ जफरान बन गया। आओ नीचे दरिया पर उतरते हैं। वो फक के कहने पर खामोश से इसके पीछे चलने लगी। इतनी देर से क्या सोच रही हो? मुसलखा खामोशी से वो जल्दी उगता गया था। यही कि हम कल यहाँ से चले जाएंगे। इस हसीस वादियों और मिर्जा खजार को छोड़ते हुए मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। तुम हसीन यादें साथ लेके जा रही हो। बिछड़ने का दुख हसीन यादों को दिल में लगा घाव बना देता है जो वह गुजरने के साथ साथ नसूर बन जाता है। और नसूर कोई भर सकता है? कोई भी नहीं। वो सर झुकाए एहतियात से पत्थरों पर पांव रख रही थी। चलते चलते इसने जूते की नोक से एक पत्थर हटाया। नीचे बेतहाशा स्याह मोटे मोटे कीड़े थे। इसने फौरन पत्थर वापस रख दिया। कीड़े दब गए। हम बिछड़ नहीं रहे, हम फिर मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वो चौंकी। किधर? राकापोशी में कैंप में। 8 तारीख को मैं कैंप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कम ऑन। इसने सर झटक कर एक जख्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई। मैं दामनी नहीं आऊंगी, तुम दामनी जरूर आओगी। वो पूरी यकीन था। हुंजा के बासी राकापोशी को प्यार से दामनी कहते थे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ऐसे कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम बेजा इंतजार करोगे, मैं नहीं आऊंगी। चलो ऊपर चलते हैं, शायद अमरीका मेरा मतलब है। पत्थर अब सिरक चुका हो। वो वापस ऊपर चलने लगी। दरिया इनसे कई फुट नीचे नशीब में बह रहा था। हम अच्छे दोस्त भी तो हैं ना परी? हम अच्छे दोस्त ही तो हैं, हम और क्या हैं? वो पूछना चाहती थी। इसके जज्बात की शिद्दत, इसके ताल्लुक की नोयत, मगर बोली तो बस ये कि मेरी शादी है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। मैं नहीं आ सकूंगी, तुम्हें बेस कैंप से ही सी ऑफ करने भी नहीं। मुझे बुलाओगी अपनी शादी में? वो एक लम्हा को चुप सी हो गई। वो हंस पड़ा। मैं मजाक कर रहा था, जानता हूँ तुम मुझे अपनी खुशियों में कभी शरीक नहीं करोगी। खुशियों में? इसने सियासत से सोचा। कितना बड़ा मजाक था ना उफक ने बिछड़ते वक्त। मगर इसने कहा था वो बिछड़ नहीं रहे। और अगली शाम 31 जुलाई को पेशावर एयरपोर्ट पर इसे सी ऑफ करते हुए भी इसने यही कहा था, मैं तुमसे दोबारा मिलने का मुंतजिर रहूंगा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें जिंदगी में आखिरी दफा देख रही हूँ। उफक ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। मैंने कहा ना, हम बिछड़ नहीं रहे। मैं राकापोशी में कैंप में एक बहुत अच्छी कोह पे माँ का मुंतजिर रहूंगा। अपने बैग्स की ट्रॉली धकेल कर डयापर्स लाउंज की तरफ बढ़ते वक्त परीशा ने एक उदास नजर इस पर डाली। मैं नहीं आऊंगी। उफक को कोहपे माँ को परी को भुला देना चाहिए। कोहपे माँ और परी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं काराकोरम के ताजमहल पर काराकोरम की परी का इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराया। शहदरन आंखें छोटी हो गई। फिर इसकी मुस्कुराहट धुंधला आ गई। इसके हर नक्श परीशा की आंखों में छाए धुंध में धुंधले होते चले गए। वो तेजी से मुड़ी और भाग कर वहां से चली गई।
اس سے پہلے کہ قدم یونانی دیومالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایات میں اس کے قدم کو زنجیر کر دیتا۔ منگل 2 اگست 2005۔ میں کھانے کو دیکھ لوں کہہ کر وہ لانچ سے جانے ہی لگی تھی کہ پاپا نے روک کر آہستگی سے کہا، وہی سے کہو بازار سے چپلی کباب بنوا لائے۔ جلیل کے؟ وہ بے خیالی سے بولی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہ پائے تھے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں وحید سے کہتی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سنبھلی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو پری بیٹا، خواہ اتنی دور چلی گئی، بھلا رکھا کیا ہے ادھر؟ پھپھو پاپا کے سامنے پیار جتاتی اسے بہت مصنوعی لگ رہی تھی۔ ادھر کیا رکھا تھا، ادھر ہی تو سب کچھ رکھا تھا۔ بس یوں ہی۔ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی اور کچن میں آ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے کچن کے کیبنٹ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر سوچا، وہ واقعی بہت کمزور اور دبلی دبلی لگ رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں کاراکورم کے تاج محل پر کاراکورم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ آواز کسی نغمے ساز کی دھن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرے گا اور اسے نہ پا کر واپس چلا جائے گا۔ کاراکورم کی پری اور کوپے ماں کی کہانی کا یہی منطقی انجام تھا۔ وہ کس کے لیے اداس تھی؟ اس کے لیے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا گھر ترکی کے کس شہر میں ہے۔ پھر وہ کیوں اتنی جذباتی ہو رہی تھی؟ ان 2 دنوں میں خوشگمانی کے سارے رنگ اس کی آنکھوں سے اتر چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ اس نے کیسے قضا کر لیا تھا؟ اب غیر جانبداری سے اس معاملے کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ ایک دفعہ محبت کا شکار تھی۔ پری کیسی ہو؟ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب سیف بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سیف کو اتنے قریب دیکھ کر ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اندر جا کے بیٹھے، میں کھانا لگانے ہی لگی ہوں۔ وہ واپس پلٹ کر جھک گئی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں۔ تم نے فون نہیں کیا وہاں سے؟ پاپا کو کرتی تھی روزانہ، یہ بہت تھا۔ اس کا انداز اتنا روکھا تھا کہ سیف چونک کے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بھی خیر، گوار قسم کے پہاڑی لوگوں پر جا کر رہنا کیسا تجربہ تھا؟ اس نے زور سے چھری رکھی۔ پہاڑی لوگ گوار نہیں ہوتے، مخلص اور بہادر ہوتے ہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ حیات آباد کے دکانداروں سے زیادہ چرب زبان اور بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ دکاندار تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے حیات آباد کے ہوں یا اسلام آباد کے۔ اب وہ سلاد میں لیموں نچوڑنے لگی۔ پری، پاپا نے اسے آواز دی۔ وہ جی کہہ کر سیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ اپنے ماموں اور ممانی کو بلا لاؤ، وہاں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی اور ماموں اور ممانی کی موجودگی لازمی تھی۔ ہاں ہاں، ان کو بھی ہونا چاہیے، آخر کو کلوتی بھانجی ہے، پھپھو نے فوراً خوش ہو کر کہا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جاتی ہوں پاپا۔ وہ داستان لاؤنج کے دروازے سے باہر گئی، نہ کہ کچن سے، کیونکہ وہاں سیف تھا۔ اس سے سیف اور پھپھو جتنے برے اور منافق آج لگ رہے تھے، اتنے پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ پہلے وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ اتنا روکھا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج وہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 8 دنوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ اگر ایک دفعہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے تو پھر زندگی کبھی پہلے جیسے نہیں رہتی۔ نشا کے لان میں آج پھر وہ لڑکا حسیب کے ساتھ بیٹھا کاغذ پر کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پری آپا۔ ڈونٹ کال می آپا، وہ ناک سکڑ کر کہتے اندر چلی آئی۔ وہ اسے بہت برا لگا تھا۔ ماموں اور ممانی لیونگ روم میں ہی تھے۔ اس نے چہرے کے زاویے درست کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وہ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، دراصل پھپھو آئی ہوئی ہیں تو پاپا نے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا، ڈیٹ فکس کرنے آئی ہوں گی؟ تم جاؤ پری، ہم آ رہے ہیں، ماموں نے کہا۔ اور کھانا وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مدد چاہیے تو بتاؤ، بنوا دو تمہارے ساتھ کچھ؟ ممانی بالکل ماؤں والے انداز میں فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مامی سب کچھ تیار ہے، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی جب ماموں نے دھیرے سے ممانی سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہوتا تو کبھی میں پریشے کو ان قدروں میں نہ جانے دیتا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ جہاں زیب سے ایک دفعہ تو پوچھوں کہ سیف میں اچھی شکل اور پیسے کے علاوہ سے کیا نظر آیا تھا جو اس نے۔ اس سے آگے وہ سن نہ سکی اور باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گئے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی، مگر کسی خیال کے تحت رک کر پوچھ لیا۔ وہ اس کا نام ہمیشہ بھول جایا کرتی تھی۔ مصب، مصب عمر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم وہی ہو نا؟ تمہارے ابا شاید کور کمانڈر تھے اور پچھلے سال شاید ان کو ایجنسی کا اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا ہے نا؟ بالکل، پنڈی کو ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر آج تک نہیں ملا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں نے سنا ہے ان کو آگے بھی بہت زیادہ ترقی ملنے کے چانسز ہیں، اور یہ کہ وہ صدر کے خاص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اکھڑے اکھڑے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں۔ کم آن، اتنا تو مجھے بہت پتا ہے کہ پنڈی کا کور کمانڈر آرمی چیف کا فیورٹ ہوتا ہے۔ فیورٹ کی بات نہیں ہے، بعض لوگ میں اتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے زیادہ نہیں پتا ہوتا۔ یو سی، میں ادھر نہیں گھوڑا گلی میں ہوتا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پریشا نے کھڑے کھڑے اسے گھور کر دیکھا۔
ویسے باجیوں کی عمر کی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجانا بھی لارنس کالج میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ وہ پریشا آپی، میں جسٹ ڈونٹ کال می آپی، وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ 3 اگست 2005۔ میں گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، ڈنر ساتھ کریں گے۔ سیف کا اس کے موبائل پر فون آیا تھا۔ کدھر؟ کسی ریسٹورنٹ میں یار۔ نمبر 1 میں کوئی یار نہیں ہوں، دوسری بات میں ابھی بہت بیزی ہوں۔ اس کا انداز کھروا سا تھا۔ تم اپنی مصروفیات ملتوی کر دو۔ سیف، میری کال آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا افق نے گہری رات اسے جھیل کے کنارے واک کرنے کو کہا تھا، تو وہ ساتھ چل پڑی تھی، مگر سیف پر اسے ذرا برابر اعتبار نہ تھا۔ کیا وہ اس کی قسمت میں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا تھا تو وہ دونوں برستی بارش میں مالگڑھ کی پہاڑیوں پر ایک دوسرے سے کیوں ٹکرائے تھے؟ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ چائے کا مگ اس نے ٹرے میں رکھا اور پاپا کے کمرے کے قریب آ کر دستک دی۔ آؤ پریشے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بزنس میگزین دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میگزین رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ان کو چائے کا مگ تھما کر وہ بیڈ کی سائڈ پر ٹک گئی۔ شوکت عزیز کی بتائی گئی گروتھ ریٹ میں اضافے کی مگر اسٹیل فگر سے موازنہ آدمی اسٹاک مارکیٹ اسکینڈل کا حصہ رہا ہے، یہ تو اس ملک کا اکنومی تباہ کر دے گا، اور باقی جھوٹ۔ وہ کہتے کہتے اس کے چہرے کا تاثرات کو دیکھ کر رک گئے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ پاپا، وہ اگر آپ اجازت دے تو البرتو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا البرتو کی 11 افراد ایکسٹیبیشن ٹیم راکا پوشی کرنے جا رہی ہے۔ ایک ترکی کا ایکسٹیبیشن ہے، اور بھی ہیں۔ 22 دن کی کوہ پیمائی ہوگی، اور تم ان کے ساتھ 8000 میٹر بلند پہاڑ پر جانا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ 8000 کہاں، راکا پوشی تو بس 7000 اور چند میٹر بلند ہے۔ اسے خیال نہیں آیا کہ چند میٹر 788 میٹر تھا، اور اس کی کلائم تو خاصی مختصر ہے، دنیا کا طویل ترین رج ہے۔ اس نے دعا کی کہ ان کو علم نہ ہو راکا پوشی کا شمالی مغربی، اور موسم تو ادھر بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ البرتو تو اپنی ٹیم کے ساتھ کئی دن سے راکا پوشی میں کیمپ میں موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چلی جاؤں پاپا؟ تم جانتے ہو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ جی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ باہر برآمدے میں آ کر وہ ستون سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ طریقے کے پردے کی اور سے کمان سا پر ایک چاند جھانک رہا تھا۔ پریشا نے اداسی سے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ہنزا کے آسمان پر بھی روشن ہوگا۔ نگر کے دریا کے پانی پر چاندنی کی پری اس نے رقص کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت افق ارسلان بھی سے ہی دیکھ رہا ہو، اس کے روشن وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہو۔ میں کاراکورم کے تاج محل پر کاراکورم کی پری کا انتظار کروں گا۔ یونانی دیو مالا، وہ کردار کاراکورم کے تاج محل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ پری کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، وہ اپنے کمرے میں آئی اور دیوار پر لگے پوسٹر اتارنے لگی۔ اتار کر کچن میں آ گئی اور چولہا جلایا۔ مائع ناز کوہ پیما اور دنیا کے بلند پہاڑ اس پہ آگ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ ایورسٹ کے 2 پراڈ بیک، گلیشیئر برہم 2 کی دیوار، سب اس کے چولہے میں جل رہے تھے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آ جاتا کہ جہاں انسان کو اپنے تمام خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ پریشا کی زندگی میں وہ مقام آ گیا تھا۔ پری! اس نے چونک کر بھیگے چہرے کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ پاپا دروازے میں حیران سے کھڑے تھے۔ اس نے جلدی آنسو صاف کیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور اس کے ہاتھ میں موجود آخری پوسٹر تھاما۔ ٹوماس ہیومر ناگا پربت کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں کیوں جلا رہی ہو؟ یہ تو تم نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ بس پاپا، اس شوق کا کیا فائدہ جو صرف خوابوں تک محدود رہے۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، آنکھیں مزید بھیگتی چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کو مزید دیکھتے رہے۔ ان کی پیاری اور فرمانبردار بیٹی یوں رو رہی تھی، وہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کے پیچھے۔ تم جا سکتی ہو پری۔ جی، میں سونے جا رہی تھی، اور سر جھکا کر اس کے سامنے ہٹنے لگی تھی کہ انہوں نے کہا تم راکا پوشی جا سکتی ہو۔ وہ جاتے جاتے تیزی سے ایڑیوں کے بل گھومی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ آپ نے کیا کہا پاپا؟ وہ مسکرائے۔ تم راکا پوشی کلائم کوہ پیمائی کے لیے جا سکتی ہو، مگر صرف 22 دن کے لیے۔ وہ ہکا بکا سینے دیکھ رہی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، مجھے آج اندازہ ہوا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس کا سب سے بڑا خواب پورے کرنا نہیں دیا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ میں سیف کو کہوں تمہارے ساتھ چلا جائے؟